सी में आप सबों की सलामती हो। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, मगर उसमें और ग़ुलाम में फ़र्क नहीं। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैंने अक्सर कलीसिया में देखा है कि कलीसिया के लोग जो मसीह की देह हैं, वो अक्सर चर्च के दिन यानी संडे यानी एतवार को फास्ट यानी रोज़ा रखते हैं। तो जब रोज़ा खोला जाता है तो बर्तन में पानी भरकर फिर पास्टर से दुआ करवाई जाती है और फिर उस पानी को पीकर रोज़ा खोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी के हाथ रखने से खुदा की कुदरत पाक और नापाक ठहर जाती है। किसी आदमी के दुआ करने से पहले क्या वो पानी नापाक था, रोज़ा खोलने के काबिल ना था, जो दुआ करने के बाद ही अचानक वो पानी पाक हो गया? क्या खुदा की कुदरत इतनी ही कमज़ोर है कि आदमी के पाक ठहराने से पाक और नापाक ठहराने से नापाक ठहर जाती है, यानी हाथ ना रखने से वो नापाक ठहरती है और हाथ रखने से वो पाक ठहर जाती है? इसके पीछे काम करता है कमज़ोर ईमान, यानी वो ईमान जो ईमान में अभी तक बच्चे हैं। अभी हमने कलाम में पढ़ा कि वारिस जब तक बच्चा है वो ग़ुलाम है, जब तक वो ईमान में जवान और बुज़ुर्ग नहीं होता तब तक वो ग़ुलाम है। इसके पीछे काम करता है कमज़ोर ईमान, यानी जो ईमान में बच्चे हैं, और उनका डर, क्योंकि कलीसिया का ईमान मसीह पर नहीं बल्कि एक नियुक्त किए हुए आदमी पर है। आदमी के, क्योंकि एक इंसान की रूह है जो वो ग़ुलामी की रूह है, और ग़ुलामी की रूह से पैदा होता है डर। और जो इंसान की रूह है, जो ग़ुलामी की रूह है, अक्सर ये अपना लीडर चाहती है, अपना राजा चाहती है। जैसे शाऊल जो था, इज़राइल ने नियुक्त किया हुआ था, वो खुदा की तरफ से ना था। इसके पीछे काम करता है कमज़ोर ईमान और डर, क्योंकि कलीसिया का ईमान मसीह पर नहीं एक नियुक्त किए हुए आदमी पर है। आदमी के अधीन कौन करता है? उनकी अपनी ही इंसानी रूह, क्योंकि इंसान की रूह है जो वो ग़ुलामी की रूह है, जिससे डर पैदा होता है। क्योंकि जो खुदा ने हमें रूह दी है वो ग़ुलामी की रूह नहीं, खुदा की तरफ से हमें ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। क्योंकि तुमको ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। क्या वो यही पानी नहीं, या फिर कोई और पानी है जिस पानियों पर खुदा का आत्मा, खुदा की रूह जुम्बिश करती थी? फिर वो पानी से हम अक्सर रोज़ अपने घरों में नहाते हैं, हमारा उस पर बिल्कुल ईमान नहीं, और फिर वो ही पानी से चर्च में एक गोता लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है, और उस नीति को, उस धारणा को नाम दिया गया है बपतिस्मा। तो शब्द बदलने से ही हमारा विश्वास बदल जाता है, मन बदल जाता है। तो हम बदलती व्यवस्था के साथ ही हमारा ईमान भी, हमारा दिल भी, हमारा मन भी बदल जाता है। क्या वो यही पानी नहीं जिस पानी की सतह पर खुदा की रूह जुम्बिश करती थी? एक तरफ तो लिखा है कि हम आंखों देखने से नहीं बल्कि ईमान से चलते हैं, तो क्या ये पानी आंखों से दिखाई नहीं देता? ये भी लिखा है कि अगर उम्मीद नजर ही आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी?
اگر ہم ایمان کے انوسار چلنے والے مسیح ہیں تو پھر آنکھوں دیکھنے کے انوسار کیوں چلتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے جس کا بپتسمہ نہیں ہوتا؟ یہ جو پانی والا ہے، جو کہ کسی آدمی پر ڈیپینڈ ہے، جو کہ کسی آدمی پر نیوکت ہے، تو کیا خدا کی قدرت اب آدمیوں کے تابع ہے یا آدمیوں کے ادھین کر دی گئی؟ جو کہ کسی آدمی پر ڈیپینڈ ہے، نہ جو کہ کسی آدمی پر ڈیپینڈ ہے، تو وہ جسے چاہتا ہے اس کو بپتسمہ دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اس کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اسے کہا مجھے پانی پلا۔ یہ وہ پانی ہے جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں جسمانی طور میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ ان کا جو تمثیل تھی، کیونکہ ان کو یعقوب کا کنواں ملا تھا، تو مسیح یشوع تمثیل میں مانگ رہے تھے تمہارے پاس تو یعقوب کا کنواں ہے، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ روحانی کلام ہے، تو مجھے یعقوب کے کنویں سے، جو یعقوب کے پاس کلام تھا، اس میں سے پلاؤ۔ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ پانی کا مطلب زندگی کا پانی، اور زندگی کو پانی کے ساتھ جو ہے اس کا تلنا کی گئی ہے۔ زندگی کو پانی کے ساتھ تلنا کی گئی ہے، کلام کے ساتھ بھی تلنا کی گئی ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، کیونکہ انوگرہ یعنی بخشش یعنی کرپا اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، تو مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ سامریوں کے پاس تو یعقوب کا کنواں تھا۔ وہ مسیح یشوع اس بات کو بول رہے تھے کہ تمہارے پاس یعقوب کا کنواں ہے، یعنی یعقوب کا کلام ہے، تو سامریوں کے پاس تو یعقوب کا کنواں تھا۔ آج کے مسیح کا ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا کنواں ہے، جو بپتسمے کی کھائی چرچوں میں ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے آپ خدا کے ادھین ہیں یا انسانوں کے ادھین۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی قدرت کے ادھین ہیں، روح القدس کے ادھین ہیں، روح القدس کی گواہی سے چلنے والے، یا انسان کی گواہی سے، یا آدمی کی تعلیم کے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ ہمیں انسان پر نہیں، کلام پر توکل کرنا ہے، کلام پر۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے، جب ہم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے، تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ کلام صاف صاف کہتا ہے، سیدھا ہے، سیدھا ہے، بہت سچا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی الجھن نہیں، نہ شبدوں کی، نہ دائرے کی، نہ معنوں کی، نہ مطلب کی، صاف صاف کہتا ہے۔ اور کلام اتنا آسان ہے، وہی ہم سے سمجھا نہیں جا رہا اور نہ کسی سے سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ کلام سے کوئی بھی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کلام اپنے آپ ہی ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے، ہمیں کسی سے کلام کے حوالے کی جواب لینے کی ضرورت نہیں۔ بس توکل سے، دل سے کلام کو پڑھو گے، وقت دو گے،
تو کلام آپ کو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہے، مگر وقت اور صبر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پڑھو گے، وقت دے کر پڑھو گے تو صبر سے، کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، یہ آدمیوں کی تعلیمیں ہیں، آدمیوں کے حکم ہیں۔ تو جب ہم مر ہی گئے تو پھر آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تم خدا کے حکموں کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ جب ہم آدمی کا حکم مانتے ہیں، آدمی کی تعلیم سے چلتے ہیں، تو اسی وقت ہم خدا کے حکموں کو ترک کر دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکموں کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کے ماننے کے لیے خدا کے حکم کو کیا خوب باطل کرتے۔ اب دیکھیں کہ بائبل پہلے ہی اور زبانوں میں ترجمہ ہوئی، زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئی، پھر جو ٹرانسلیشن ہوئی پھر اس کا ترجمہ۔ خدا کی باتوں سے تو ہم پہلے ہی ٹرانسلیشن سے دور کر دیے گئے ہیں، بلکہ ایک طرف سے نزدیک بھی ہوئے ہیں تاکہ وہ ترجموں کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں، اور سمجھ وہی سکتا ہے جو صرف کلام اور کلام کی بات ہی سنتا اور سمجھتا ہے اور مانتا ہے۔ جہاں پر کلام نے ہاں کہا ہے اس کو ہاں ماننا ہے، اور کلام کون سا؟ یشوع مسیح کا کلام، نہ نبیوں کا، نہ ادھر ادھر کی باتوں کا، ٹھیک ہے، نہ پرانے عہد کا کلام، صرف یشوع مسیح کا کلام۔ کیونکہ ہماری جو شروعات ہے وہ ہے روحانی شروعات، یعنی تیسرے دن مردوں میں سے جو زندہ ہوئے یشوع مسیح، وہاں سے جو تعلیم شروع ہوتی ہے، ایک مسیح کی، روحانی مسیح کی تعلیم وہاں سے ہے۔ کلام میں یہاں تک لکھا ہے کہ بشرط کہ اگر آپ مسیح کو بھی جسمانی طریقے سے جانتے ہو، مسیح کی باتیں بھی جسمانی طریقے سے جانتے ہیں، تو آج کے بعد نہیں جانیں گے، کیونکہ مسیح اب جسمانی نہیں، اب روحانی ہو چکا ہے۔ تو ہماری تعلیم نہ تو پرانے عہد نامے سے شروع ہوتی ہے، نہ نبیوں کی کتابوں سے، نہ موسیٰ سے، نہ داؤد سے، اور نہ جسمانی مسیح سے۔ ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے، ایک روحانی مسیح کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جہاں سے مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں روحانی یسوع کو جاننا ہے، نہ کہ جسمانی کو۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کے ماننے کے لیے خدا کے حکم کو کیا خوب باطل کرتے ہو۔ آدمی کا حکم یعنی موسیٰ کے حکم، اور اس میں کچھ جو نیت سے، عقل سے بنائے ہوئے حکم ہیں۔ ایک تو عبرانی اور گریک کی ٹرانسلیشن، جو بعد میں لیٹن میں ہوئی، بعد میں انگلش میں ہوئی، انگلش کے بعد میں اور بھاشاؤں میں ٹرانسلیشن ہوئی۔ ٹرانسلیشن کا بعد میں پھر ترجمہ، وہ بھی جو اپنی نیت سے، اپنی عقل سے سناتے ہیں۔ تو ہم کس طرح خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں؟ صرف اور صرف یشوع مسیح کی باتیں ہی پڑھنا، سمجھنا، اور اس کو ایمان میں لے آنا، اس کو بلائنڈلی اپنی زندگی میں عمل میں لے آنا، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں، یعنی پرانا عہد نامہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی کہانیوں اور آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں، وہ آپ کو حق سے گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ حق کون ہے؟ یشوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور جب آپ آدمیوں کی تعلیم سنتے ہو، جب آپ یہودیوں کی کہانیاں سنتے ہو، تب آپ حق سے گمراہ ہوتے ہیں، اور ہم حق سے گمراہ ہیں بھی۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ ہم جو ہیں یشوع مسیح کے قیمت سے خریدے گئے ہیں، یشوع مسیح کے لہو سے۔
تو پھر آپ آدمیوں کے غلام کیوں ہوتے ہو؟ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے۔ اب کلام ان سے بول رہا ہے جو یہودیوں کی کہانیاں اور آدمیوں کے حکموں پر توجہ کریں، جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں اور جو حق سے گمراہ کرنے والے ہیں، حق سے گمراہ کرتے ہیں یہودیوں کی کہانیاں سنا سنا کر، موسیٰ کی، ایلیا کی، داؤد کی۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے، تم خدا کے حکموں کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، یعنی موسیٰ کے 10 حکم۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں القدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اب سن لیجئے، صاف صاف لکھا ہے کہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں القدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ القدر مطلب پہلا، القدر یعنی جو آدمیوں کے نزدیک پہلی القدر چیز ہے، جس کو آدمی پہل دیتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ جو آدمی پہلی اتم چیز کہتا ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے، وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر ہم پانی اور کسی آدمی سے ہاتھ رکھنے سے شدھ اشدھ یعنی پاک ناپاک ٹھہرائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مسیح کا لہو بہہ چکا ہے، تو کیا یہ مورتی پوجا نہیں؟ اور مسیح صلیب پر، تو اس سے ہم مسیح کی صلیبی موت کو ابس، اس سے کیا مسیح کی صلیبی موت ابس نہیں ہوتی؟ مسیح کی صلیبی موت ضائع ہوتی ہے، مسیح کی صلیبی موت کو ضائع کرتے ہیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، مسیح کی تعلیم کی ابتدائی مطلب شروعاتی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی۔ مردہ کاموں سے وہ کون سے مردہ کام ہیں جن سے ہمیں توبہ کرنی ہے؟ اور بپتسموں، یہ ہے مردہ کام، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے جس کو ہم لے ہینڈ کہتے ہیں، اور مردوں کے جی اٹھنے، اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ بچہ بے شک وارث ہے، لیکن جب تک وہ ایمان میں بچہ ہے تب تک غلام میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ دیکھو، اگر ہماری راست بازی پانی پر ڈپینڈ ہوتی، نردھارت ہوتی، پانی سے ہوتی یعنی ہماری دھارمکتا، تو پھر مسیح کو اتنے دکھ سہنے کی کیا ضرورت تھی، اور ان کو صلیب پر دکھ سہ کر اپنا لہو بہانے اور جان دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ صلیب پر جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے کر کے ہم مسیح کی موت کو ضائع کرتے ہیں، مسیح کی صلیبی موت کو ضائع کرتے ہیں، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے، یعنی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔
جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے یعنی روح القدس ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں یعنی روح القدس نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اور مسیح یشوع میں سب کی سلامتی ہو۔ تو آج کا وشے تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے اگرچہ وہ سب کا مالک ہے مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بیکاز ہم آدمیوں کے حکموں اور آدمیوں کی تعلیموں کے اب بھی ادھین ہیں، بیکاز ہمارے پاس اب بھی غلامی کی روح ہے، کیونکہ انسان کی روح جو ہے وہ غلامی کی روح ہے جس سے پھر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس غلامی کی روح ہے اور روح القدس نہیں، دلیری کا روح نہیں، وہ آج بھی آدمیوں کے حکموں اور آدمیوں کی تعلیم کے ادھین ہے، اور وہ مردہ تعلیم ہے۔ اور لکھا ہے کہ مسیح کی ابتدائی مردہ تعلیم کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور ہاتھ رکھنے، بپتسموں اور مردوں کے جی اٹھنے کی جو مردہ تعلیم کی نیو دوبارہ نہ ڈالیں۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم پھر ملیں گے مسیح یشوع کے فضل کے ساتھ، مکاشفہ کی روح کے ساتھ، اور ہم اسی طرح دوبارہ خداوند مسیح یشوع کے فضل سے اور بیٹے کی روح اور مکاشفہ کے روح کے ساتھ اسی طرح شرکت کرتے رہیں گے۔ مسیح یشوع میں آپ سب کو سلام۔